खुद देख लो। उफक ने अपनी कलाई इसकी जानब बढ़ाई। संजीदा लहजे के पीछे शरारत थी। इसने बस एक सेकंड को नफस पकड़ी, फिर छोड़ दी। अभी तक बुखार है, मगर कल की निस्बत हल्का है। उफक ने हाथ पीछे कर लिया। दूर नीले आसमान पर नारंगी सूरज तलू होने को बेताब था, मगर गिरे सा बादल इसे रास्ता नहीं दे रहे थे। तुमने आज मोर को नाचते देखा था परी? इसकी निगाहें आसमान पर छाए बादलों पर थी। वो खामोश रही। मैं जब भी इधर आता हूँ ये मोर मुझे पहचान कर अपना नाच जरूर दिखाते हैं। जिनको सियाह सिर्फ लुत्फ अंदोजी का सामान समझते हैं, वो हमारे जाने के बाद हमें याद करते हैं, हमें पुकारते हैं। तुम्हें नहीं लगता परी कि व्हाइट पैलेस की सीढ़ियों के साथ नस्ब पिंजरे में बंद मोर हमारे जाने के बाद हमें याद करेंगे? इस झरने का तेज बहता पानी, पानी में रखे पत्थर और उसके करीब लगे दरख्त पर वो इस अदास गीत गाती चिड़िया हमें याद करेगी। सियाह समझ ही नहीं पाता, वरना वो कदमों के निशान तो सदियों इन पत्थरों, बरगजारों और इनके कच्चे रास्तों पर रहते हैं। कल शाम तुम्हें क्या हो गया था उफक? वो खामोश हुआ तो इसने पूछा। सवाल इतना गैर मुतवक्के था कि उफक ने चौंक कर इसे देखा। कल शाम? हाँ कल शाम, परी ने आहिस्ता से अपनी आवाज दोहराई। तुमने अपनी नाशपाती नहीं खाई? बात मत बदलो। वो उठ खड़ा हुआ। बारिश होने वाली है, चलो वापस चलते हैं। खड़े होकर इसने अपने हाथों से पैंट झाड़ी। एक सुर्ख रंग का कीड़ा इसके घुटने से नीचे पथरीली जमीन पर गिरा। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। परीशे ने खुफगी से मुंह फेर लिया। झरने के बहते पानी ने देखा था कि वो दोनों इस पल एक बार फिर अजनबी हो गए थे। वो कुछ कहे बिना वहां से चला गया। वो वैसा हो गया था जैसा कल शाम था, जैसे जलील के रेस्टोरेंट में था, अजनबी ना आशना सा। फिर कितनी ही देर वो बगैर खाई नाशपाती हाथ में लिए बैठी बीते लम्हों का शुमार करती रही थी, यहाँ तक कि स्याह बादल बरसने लगे। तब वो उठी और पहाड़ की ढलवान से उतरने लगी। वो परी को सीढ़ियों पर मोरों के पिंजरों के करीब खड़ा तेज बारिश में भीगता हुआ नजर देखा था। वो बहुत उदासी से तुर्क जबान में इन मोरों को कोई गीत सुना रहा था। सब्ज और नीले पंख फैलाए मोर नाच रहे थे। उफक के सर पर भी कैप नहीं थी। बारिश ने इसका पूरा जिस्म भिगो डाला था। इसे यूं बारिश में देख इसे बहुत गुस्सा आया था। क्यों खड़े हो तुम इधर? जाओ अपने कमरे में। कितनी मर्तबा कहूँ तुमसे ये बात? समझ में नहीं आती तुम्हें? अभी तुम्हारा बुखार नहीं उतरा, जाओ जाकर आराम करो। वो गुस्से से बुलंद आवाज में चिल्लाई थी। सर पर ट्रे रखकर बारिश के पानी से बचते इस वेटर ने जो तेजी से सीढ़ियां फलांगते हुए उतर रहा था, हैरत से गर्दन फेर कर एक लम्हे को इसे देखा जरूर था। जो खुद बारिश में भीगती से डांट रही थी, तुम्हें कोई हक हासिल नहीं मुझ पर हुक्म चलाने का। वो भी जवाबन चलाया था। एक लम्हे को वो चुप सी होगी। वाकई कहाँ हक रखती थी वो एक अजनबी पर? ठीक है फिर मरो इस बारिश में। वो तेजी से सीढ़ियां फलांगती ऊपर आ गई। लॉन में 3 बंदर अटखेलियां कर रहे थे। लॉन इनको भगाते हुए लॉन अबूर करते इसने रास्ते में पड़ी मिनरल वाटर की बोतल, खाली बोतल उठाकर मेज पर चढ़े बंदर को जोर से मारी। बंदर सहम कर झाड़ियों के पीछे गुम हो गया। वो बारिश में भीगती कमरे तक आई थी। एक बारिश सवात के पहाड़ों पर हो रही थी, एक इसकी आंखों से बरस रही थी। वो खुद पर कंबल तानकर पूरी दुनिया से छुपकर रोने लगी। इरसा और निशा पर सुकून सो रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश में चौड़ी सड़कों के दरमियान मोरों के पिंजरों के साथ खड़ा उफक अरसलान भी भीग रहा था। वो तमाम दिन कमरे में रही थी। फिर जब दिन ढल गया और उफक पर स्याही फैलने लगी तो वो टीवी के आगे से हटी, जिस पर पीटीवी और जियो के सिवा कोई चैनल नहीं आता था। इसने रात का खाना भी नहीं खाया। फिर निशा इसे ज़बरदस्ती उठाकर व्हाइट पैलेस के बाहर बनी दुकानों तक ले आई। इसको सूती शालों, कीमती पत्थरों की शॉपिंग का कोई शौक नहीं था, मगर महज निशा का साथ देने को वो काफ़ी देर तक वहाँ सर खपाती रही। दोनों वापस आई तो व्हाइट पैलेस की सफ़ेद इमारत के साथ फैले वसी अरीज लॉन के वसत में दायरे की सूरत में अहमद साहब, शहला, इफ्तिखार, इरसा और उफक बैठे थे। उफक के पीछे संगे मरमर की सफ़ेद बेंच थी, जिसे टेक लगाए वो ऐसे बैठा था कि दाएं टांग घास पर फैला रखी थी, बाएं टांग घुटना सीधा खड़ा था। वो खामोशी से सर झुकाए घास के तिनके नोच रहा था। इसकी पी कैप इसके सर पर थी। अहमद साहब और बाकी अफराद किसी बहस महवर थे। निशा भी शामिल हो गई। सिर्फ वो और उफक खामोश थे। वहाँ व्हाइट पैलेस के बरामदे से आने वाली रोशनी और चांद की चांदनी के अलावा दूसरी कोई लाइट नहीं थी, जिसके बायस इसका चेहरा ठीक से नहीं देख सकी थी, मगर वो इसे सुबह की निस्बत बेहतर लगा था। अतातार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है उफक? अहमद अंकल बहस को मुशर्रफ से अतातार तक ले आए थे।
ان کے پکارنے پر اس کی گھاس نوچتی انگلیاں رکی۔ اس نے چہرہ اونچا کیا تو چمکتی چاند نے اس کے چہرے کے خد و خال کو قدرے واضح کیا تھا۔ نکاہت اور بیماری واضح تھی۔ اتا ترک، اس نے دہرایا، پھر شانے چکا دیے۔ وہ ترکوں کا باپ تھا۔ باپ کبھی بچے کی غلط رہنمائی کرتا؟ احمد صاحب سے پہلے ہی پریشے تیزی سے بولی۔ وہ خفیف سا مسکرایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اردگان کا حامی ہوں۔ اس نے اپنی پی کیپ کی جانب کچھ اشارہ کیا جسے وہ سمجھ نہ سکی۔ ویسے میں نے سنا ہے تمہارا ڈکٹیٹر اتا ترک کو آئیڈیلائز کرتا ہے، روانی سے ترک زبان بولتا ہے۔ قدرے توقف سے اس نے سوال کیا۔ وہ اس لیے کہ ہمارے ڈکٹیٹر کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ نشا ڈکٹیٹر کے ذکر سے چڑ گئی۔ نشا، یہ ڈکٹیٹر بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہوں سے بھی زیادہ اختیار ہوتا ہے ان کے پاس۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ تمہارا بادشاہ یورپ اور امریکہ سے آنے والوں کی بہت قدر کرتا ہے۔ مجھے تو اس نے آج تک نہیں پوچھا، شاید اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ فکر مت کرو، تم رکا پوشی سر کر لو، تمہیں کوئی ایوارڈ دلوا ہی دیں گے۔ نشا نے کہا۔ کون سا ایوارڈ؟ نشان حیدر، وہ دلچسپی سے بولا۔ نہیں، وہ تو شہید ہونے کے بعد ملتا ہے، ملٹری اعزاز ہے۔ خیر، تم پہلے پاکستانی پہاڑ سرگو قومی اعزاز کے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ وہ بدمزہ سا ہو کر پیچھے ہوا۔ میں کیشر، بروم ٹو، براڈ پیک اور ناگا پربت سر کر چکا ہوں۔ تمہارے صدر نے مجھے کبھی نہیں بلایا۔ اب تو میں نے امید لگانا بھی چھوڑ دی۔ وہ بہت مصنوعی افسوس سے کہہ رہا تھا۔ تم نے ناگا پربت سر کیا ہے؟ دی کلیئر ماؤنٹین پریشے چونکی تھی۔ ہاں، وہ کیب ٹھیک کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، آپ لوگ باتیں کریں۔ پری کی نگاہوں نے لو نپور کر کے سیڑھیاں چڑھتے افق کا دور تک تعاقب کیا تھا۔ آج وہ موروں کے پنجروں کے پاس نہیں رکا تھا۔ محفل جاری تھی جب وہ وہاں سے اٹھ کر اوپر آ گئی۔ وہ افق کی تلاش کر رہی تھی۔ وہ مستقل لان میں نہیں تھا، نہ ہی اپنے کمرے کے آگے بنے برآمدے میں۔ وہ تو اپنے کمرے میں بھی نہیں تھا۔ لان میں اس رات بندر بھی نہیں تھے۔ وہ تیسری منزل پر آ گئی۔ ایک نگاہ میں اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ چکور احاطے کے دائیں طرف کونے میں جا کر ایک بالکنی بنی تھی، اسے وہاں افق کی جھلک دکھائی دی۔ وہیں آ گئی۔ وہ بالکنی پرانے وقتوں کے محلوں کی طرز پر بنی تھی۔ اس کی ریلنگ اونچی تھی جس پر کوہنیاں ٹکائے وہ قدرے جھک کر نیچے جھرنے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے عقب میں آ کر کھڑی ہوگی۔ اس کی کیپ کا پچھلا حصہ اس کے سامنے تھا۔ اس پر سفید مارکر سے کسی نے ہاتھ سے لکھ رکھا تھا، ہیل ٹو ٹائپ اردگان۔ اس نے یہ فقرہ پہلی بار نوٹ کیا تھا۔ افق اپنے گرد و پیش سے بے خبر دھیمی آواز میں کچھ گنگنا رہا تھا۔ سون اکاشام استورین انچ پانا سوزون۔ یکدم کسی کی موجودگی کا احساس کر کے اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ تمہاری کیپ پر طیب کے غلط فقرے لکھے ہیں۔ طیب کے آخر میں بی آتا ہے، تم نے پی لکھ رکھا ہے۔ اس کے نام کو سوالیہ نظروں سے گھورنے پر جو اس کے منہ میں آیا بول پڑی۔ میں نے نہیں لکھا۔ چہرہ واپس جھرنے کی طرف موڑ کر وہ بے نیازی سے بولا، یہ جیکنگ کی کیپ ہے۔ اس نے لکھا ہے۔ ترک زبان میں بی کی جگہ پی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس نے انگریزی میں اس لیے لکھا ہے کہ وہاں ترک میں لوگ انگریزی سے اور وہاں کی ملٹری اردگان کو پسند نہیں کرتی۔ مگر تمہاری انگریزی تو بہت اچھی ہے۔ وہ اس طرح ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے کھڑی ہو گئی۔ فرق یہ تھا کہ وہ سامنے دیکھ رہا تھا اور وہ اسے۔ میں بچپن میں کافی عرصہ امریکہ میں رہا ہوں، شاید اس کا اثر ہے۔ اچھا، تم نے جیکنگ کی کیپ کیوں لے رکھی ہے؟ میں مصر جا رہا تھا تو انقرہ کے ایئرپورٹ پر یوں ہی مذاق میں نے اس کی کیپ چھینی، اس نے میری، بس پھر بعد میں واپس ہی نہیں کر سکا۔ وہ رکا اور قدرے توقف سے بولا، ہم دونوں انجینئر ہیں اور سائٹ پر جاتے ہوئے ایک کیپ لیتے ہیں کہ دھوپ ہوتی ہے تو بس عادت پڑ گئی ہے۔ اور یہ مفرل، اس نے گردن میں موجود مفرل کی طرف اشارہ کیا۔ افق نے گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ یہ مفرل نہیں ہے، یہ ترکی کا جھنڈا ہے۔ وہ حیران ہوئی۔ میں تو اسے مفرل سمجھی تھی۔ میں اسے رکا پوشی لہرانے کو لایا ہوں۔ وہ پھر سے اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے دانستہ گریزاں کر رہی۔ تم ابھی کیا گا رہے تھے؟ کچھ نہیں، ہمارا ایک لکھاری ہے، احمد امت، اس نے لکھی تھی ایک نظم۔ پھر وہ رخ موڑ کر ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور دونوں بازو سینے پر باندھ لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ افق اس کا مطلب سمجھانے لگا۔ مجھے سناؤ، ویسے ہی جیسے تم ابھی گنگنا رہے تھے۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ بہت مدھم آواز میں گنگنانے لگا، سون اکشم ستون، زندگی کے سفر میں بکھرنے سے، ملن کی آخری شام کے ڈھلنے سے،
اور ایک دوسرے کی سانسوں دھڑکنوں کی آخری آواز سننے سے کہ جس کے بعد تم میری دنیا سے دور چلے جاؤ گے۔ تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب بھی سورج طلوع اور ان طویل گلیوں میں روشنی کے قطروں کی طرح گرے گی اور ارارات کے جامنی پہاڑوں پر جمی برف پگھلے گی، اور پھر جب اس برف میں دبی داستان مرارب کے پانیوں میں جائے گی، تب تمہیں مجھ سے ایک وعدہ نبھانا ہوگا کہ اس رات کے بعد اپنی زندگی میں آنے والی ہر صبح کی ٹھنڈی ہوا اور ہر بارش کے بعد گیلی مٹی اور جامنی پہاڑوں پر دودھ کی سی جمی برف کو دیکھ کر تم مجھے یاد کرنا کہ یہ میرا تم پر اور تمہارا مجھ پر قرض ہے۔ وہ اسی مدھم سر میں ریلنگ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے گنگنا رہا تھا، اور وہ اس کے لہجے میں اس کی آواز میں کھوئی ہوئی تھی۔ آفتاب بادل گرجے تو افق چونک کر رک گیا اور گردن اٹھا کر سیاہ تاریک آسمان کو دیکھنے لگا۔ چلو چلتے ہیں، بارش ہونے لگی ہے۔ وہ چل پڑا۔ پری اس سے پیچھے اس کے جوتوں کے نشان پر جو گھاس میں گم ہو رہے تھے پاؤں رکھتی چلنے لگی۔ نیچے اپنے کمرے کی چوکھٹ پر پہنچ کر دروازہ بند کرنے سے پہلے افق نے ایک لمحے کو رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ صبح والے واقعے کے متعلق دھیمے سے کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ جمعرات 28 جولائی 2005۔ سوات کے پہاڑوں پر ٹھنڈی پرنم بادلوں سے ڈھکی صبح اتری تھی۔ سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا۔ کل کی طرح آج بھی بادلوں نے آسمان کو اپنی جاگیر بنایا ہوا تھا، مگر آج ان کا رنگ ہلکا تھا۔ خدا کرے آج بارش نہ ہو۔ اپنے کمرے سے باہر برآمدے میں آتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں بے اختیار دعا مانگی تھی۔ آج انہیں سوات سے کلام جانا تھا۔ کلام تھا تو ضلع سوات تحصیل ہی، مگر پھر بھی لوگ بنگورہ اور سید شریف کو ہی سوات بولتے تھے۔ برآمدے سے باہر لون کے وسط میں جس جگہ کل وہ نماز پڑھ رہا تھا آج بھی ادھر ہی بیٹھا تھا، پر آج وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس نے کیپ الٹی کر کے پہن رکھی تھی، پاؤں میں جرابیں تھی اور جینس کے پونچے اوپر طے کیے ہوئے تھے اور آنکھیں بند کیے وہ بالکل گم سم کے انداز میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے یوگا کر رہا تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی اس کی عقب میں آئی، جوتے ایک طرف اتارے اور اس کے پیچھے دائیں طرف سے ہو کر بدھو والے انداز میں الٹی پلٹی کر کے بیٹھ گئی۔ افق نے آنکھیں کھولی اور ہاتھوں کی پوزیشن بدلنے ہی لگا تھا کہ کسی احساس کے تحت سر پیچھے کر کے دیکھا۔ پریشو کو اپنے پیچھے یوگے کے انداز میں بیٹھا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی۔ صبح بخیر یوگا؟ اس نے ایک لفظی استفسار کیا۔ صبح بخیر، ہاں یوگا۔ وہ گھاس پر لیٹ گیا، بازو سر کے پیچھے کر کے پاؤں گیارے کی اینٹوں تک لمبے کیے اور فلور پوز کرتے ہوئے پوری قوت سے اینٹوں کو دھکیلا۔ کب سے کر رہی ہو یوگا؟ 2 منٹ پہلے سے۔ وہ اپنے جواب پر خود ہی ہنس پڑی۔ واقعی؟ گھٹنے کو لیٹے لیٹے سینے تک لے جاتے افق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں 16 سال کی عمر سے یوگا کر رہی ہوں۔ تبھی تم اپنی عمر سے کم دکھائی دیتی ہو۔ وہ اب بائیں گھٹنے کو آہستہ آہستہ اوپر نیچے کر رہا تھا۔ شکریہ۔ میں کتنے سال کی دکھائی دیتی ہوں؟ 16 سال کی؟ میرا خیال ہے اب تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ نہیں، مبالغہ آرائی۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ تم 21-22 برس کی عمر کی لگتی ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ یوگا چھوڑ کر لون میں رکھی سفید کرسی پر جا بیٹھی۔ کیا ناراض ہو گئی؟ وہ ماؤنٹین پوز کر کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ او نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں ہفتے میں 3 دن یوگا کرتا ہوں۔ آج وہ دن نہیں ہے۔ وہ سر ہلا کر خاموشی سے یوگا کرتا رہا۔ کتنی ہی دیر خاموشی چھائی رہی۔ دور جنگل سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں وقفے بعد سنائی دے رہی تھی۔ کتنے بجے جانا ہے کلام؟ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، سو یہی پوچھ لیا۔ ظفر نے 8 بجے کہا تھا۔ اپنی مشق ختم کر کے اس نے گھاس پر رکھی کیپ جو اس نے لیٹنے سے پہلے اتار دی تھی اٹھا کر سر پر رکھی اور میز پر پڑی گھڑی اپنی کلائی پر پہننے لگا۔ تم کتنی دفعہ ان علاقوں میں آ چکے ہو؟ 2 مرتبہ پہلے آیا تھا، ایک مرتبہ تب جب گلیشیئرز بروم 2 سیر کرنے آیا تھا، اور دوسری بار 2 سال پہلے وہ گھاس پر بیٹھا جوگرز پہن رہا تھا۔ 2 سال پہلے کیوں آئے تھے؟ کیوں ہی؟ وہ سر جھکائے جوگرز کے تسمے بند کر رہا تھا۔ پریشے جواب کے انتظار میں اس کے ہاتھوں پر نگاہیں مرکوز کیے تھی۔ بائیں کلائی پر پہنی گھڑی کو آج پہلی دفعہ اس نے غور سے دیکھا۔ اس کے سیاہ چمکتے ڈائل کے درمیان میں ہیروں کا چھوٹا سا اہرام بنا تھا۔